अस्सलाम वालेकुम। शुबे की बुनियाद के ऊपर किसी को भी गोली मारने का इख्तियार या 90 दिन के लिए किसी को भी पकड़ के ले जाएं और आपको कोई भी कानूनी जवाब पेश करने की ज़रूरत ना हो, इससे ज़्यादा आज़ादी का ख़ास तौर पर किसी डेवलपिंग मुल्क में अगर दस्तयाब हो तो अब्यूज़ जो है उस कानून का यकीनन शर्त है कि ज़रूर होगा। पाकिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है जिसको अब कौमी असम्बली पास कर चुकी है और सेनेट में पेश आज तवक्को थी कि हुकूमत करेगी, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उस पर आज पेश नहीं किया गया क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें जो है उस पर इकट्ठी होती हुई नज़र आती हैं और सेनेट के अंदर हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और एक जो एक्सपेक्टेड आउटकम यही है कि अपोजिशन जमातें जो हैं इस बिल को वोट आउट कर देंगी, हुकूमत हार जाएगी सेनेट में और फिर इसका नतीजा ये होता है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ता है अगर हुकूमत यकीनन इसे पास करवाना चाहे। तो मुश्तरका इजलास में इस वक्त नून लीग को अददी बरतरी हासिल है, यकीनन वो पास करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जितनी ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं कवानीन के ऊपर, उन सब का ख्याल ये है कि ये काला कानून है, इसको यही नाम दिया गया है कि काला कानून है और इसको अगर पाकिस्तान में लागू किया गया तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी। एक इशू है फ़ौज के पास जो स्वात ऑपरेशन, साउथ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन और इस तरह की कार्रवाइयों के बाद बहुत से लोग जो हैं जिनको कानून से सज़ा नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में विटनेस प्रोटेक्शन लॉ कोई नहीं है, लोग खौफ खाते हैं सेक्टेरियन आउटफिट्स या टीटीपी के ख़िलाफ़ अदालतों में जाते हुए और इसी तरीके से वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है पकड़ा हुआ है लेकिन इनफ एविडेंस दस्तयाब नहीं है, तो वो एक हिरासती मराकज़ में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और फ़ौज का कहना है कि इस किस्म के किसी कानून की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को रेगुलराइज़ किया जा सके, किसी कानून के दायरे में लाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो चॉइसेस हैं वो अगर देखा जाए तो एक खौफनाक सिचुएशन नज़र आती है कि जिस कानून को बुनियाद बनाकर किसी भी पाकिस्तानी शहरी के ख़िलाफ़ आप कोई कार्रवाई कर लें, शुबे की बुनियाद के ऊपर गोली मार दें या उसे गायब कर दें तो आपको पूरी आज़ादी हासिल होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये भी काफ़ी खौफनाक सूरत हाल है। महसूद ट्राइब के अंदर लड़ाई जारी है, जो अभी लेटेस्ट जितनी भी खबरें और रिपोर्ट्स उस इलाके से आ रही हैं वो यही जाहिर कर रही हैं कि तालिबान के अंदर जो ग्रुप्स हैं आपस में बरसरे पैकार हैं। टीटीपी की मरकज़ी शूरा का आज इजलास भी हो रहा है जिसमें हुकूमत के साथ बातचीत जारी रहने और फायर बंदी को जारी रखना है, इस दोनों के ऊपर उन्होंने फैसला करना है। तो वो यही की जा रही है कि फायर बंदी को एक्सटेंड करने के ऊपर इतफाक़ हो जाएगा। चौधरी निसार कहते हैं कि 19 बंदे छोड़ दिए हैं फ़ौज की मर्ज़ी के साथ, फ़ौज की कैद में ही थे, उसकी मर्ज़ी के बगैर हम छोड़ नहीं थे सकते, फ़ौज ने मंजूरी दी तो इनको छोड़ा। तो 13 और लोग हैं जिनको आइंदा चंद रोज़ में हम छोड़ देंगे। इनको वो कहते हैं कि गैर अस्करी कैदी हैं जो फ़ौज की हिरासत में थे। वो क्यों फ़ौज की हिरासत में थे ये भी एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में इशूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू के इस्लामाबाद स्टूडियो से वफाकी वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब्बासी साहब खुश आमदीद कहता हूँ। कराची से हमारे साथ होंगी शहला रज़ा और फैसल सब्ज़वारी, दोनों को वेरी वार्म वेलकम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या तय किया है हुकूमत ने? तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस यकीनन पास करवाना है या इसमें कोई तरमीम करना चाहेंगे आप? देखिए, हुकूमत ने एक कानून पेश कर दिया है और बुनियादी तौर पर गैर मामूली हालात हैं और एक गैर मामूली कानून है और इसीलिए उसके अंदर एक सनसेट क्लॉज रखी गई है कि एक वक्त के बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। उसमें यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी जमात के अंदर भी थे और दूसरे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सेनेट में अब हमारी अक्सरियत नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी में ये कानून जाएगा, इस पर डिबेट होगी। जो भी खदशात हैं उनके हैं, पार्लियामेंट से बाहर किसी के हैं, उनको हुकूमत कोशिश करेगी कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। यकीनन जब भी ऐसे हालात हों, और सिर्फ यहाँ नहीं है, आप इंडिया में ऐसे कानून बने, अमेरिका में कानून बने, हर मुल्क में जब भी ऐसी कैफियत हो तो कवानीन बनाने पड़ते हैं क्योंकि जो भी आप काम करते हैं उसको लीगल कवर देना पड़ता है, इसलिए ये इसकी ज़रूरत पेश है। भाई साहब, लेकिन ये ख़ास ट्राइबल एरियाज़ तक महदूद होता या शोरश ज़्यादा इलाके जिसे हम कहते हैं वहाँ तक महदूद होता तो शायद इसकी आप किसी हद तक जस्टिफिकेशन दे सकते थे, लेकिन अब तो इस कानून को बुनियाद बनाकर किसी भी पाकिस्तानी शहरी को शुबे की बुनियाद के ऊपर अगर कोई गोली मार दे तो उस कानून नाफिज करने वाले इदारे से हम सवाल नहीं पूछ सकते। इसी तरीके से किसी को उठा के वो गायब कर दे तो उसको उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए 90 दिन तक तो आप पूछेंगे नहीं कि भाई क्या हुआ। देखिए, ये तहफ़्फ़ुज़ात है, 90 दिन की जहाँ तक बात है तो MPO के कानून अभी भी मौजूद हैं। 89 डेज़ आप किसी को भी हिरासत में रख सकते हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी लीगल जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ती है। नहीं, कुछ नहीं, एक आपको मजिस्ट्रेट के सामने बयान तो नहीं, बयान नहीं होता। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर देते हैं, DC या जो भी मुतल्लिका नुमाइंदा होता है, वो कहता है इस आदमी से खतरा है, नुक्से अमन का खतरा है, इसको 90 दिन 16 MPO ही रख लें। नहीं, 16 MPO भी मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि टेररिज्म जो है वो सिर्फ ट्राइबल इलाके तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। तो ये बदकिस्मती है कि ये इस किस्म के हालात पैदा हुए और यकीनन कोई शख्स भी ऐसे कवानीन बगैर वजह के नहीं बनाना चाहता और ख़ास तौर पर हमारी जमात जो है
جس نے خود ان ایسے بلکہ ایم پی او سے سفر کیا، دوسری جماعتوں نے سفر کیا، تو یقیناً لیکن آج اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسا قانون بنایا جائے۔ بہرحال ہم اگر اس کے بارے میں ریجیکٹ نہیں ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سینٹ ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر جو قوانین ہیں ان کے اندر رہ کر گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ پارلیمنٹ سے بڑی باڈی تو کوئی نہیں ہوتی۔ آپ جوائنٹ سیشن بلانے کا ارادہ ہے؟ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ جب بھی ایسے قوانین نہ ہو، لیگل کور نہ ہو، تو عام طور پر صرف اس ملک میں نہیں، ہر ملک میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے جہاں پر لیگل کور موجود نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ پر گولی چل رہی ہو یا گولی چلنے کا خدشہ ہو تو پھر اس کا ری ایکشن ایک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر، ملک کے مخصوص حالات کو سامنے رکھ کر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس قانون کی ضرورت ہے۔ فیصل سبزواری صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ کے بڑے تحفظات ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں اس قانون کے بارے میں؟ شکریہ ندیم بھائی۔ یقیناً ہم وہی سوچ رہے ہیں جو اپوزیشن کی اور بھی بہت ساری آوازوں نے یہاں پر کہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بھی عام یا معصوم بے گناہ پاکستانی کو ریاست اور حکومت کی جانب سے کسی زیادتی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ تحفظ پاکستان کے نام کے اوپر جو قانون لایا گیا ہے، اس میں سب سے زیادہ عدم تحفظ کا شکار عام پاکستانی ہی ہو سکتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہاں بڑی سادگی سے یہ کہا کہ جناب ایم پی او بھی ہے، نقص امن میں آپ کسی کو زیر حراست ضرور رکھ سکتے ہیں، نظر بند ضرور کر سکتے ہیں، لیکن تحفظ پاکستان کے جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 90 دن تک قانون نافذ کرنے والا ادارے، پولیس، کسی بھی شہری کو نہ صرف یہ کہ زیر حراست رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس پر تشدد کے ذریعے اس سے لیا جانے والا اقبالی بیان بھی عدالتوں میں مانا جائے گا، جو کہ اس سے پہلے کسی بھی قانون میں نہیں تھا۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شہری اگر کسی پولیس اہلکار کو یا قانون نافذ کرنے والے اہلکار کو گمان گزرتا ہے کہ جناب وہ مجرم ہو سکتا ہے یا وہ کوئی تشدد کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، تو اسے گولی مار سکتا ہے، اور پھر اس پہ کوئی جواب دہی بھی نہیں ہے۔ یہ قوانین یہ جو قانون ہے اور اس کی جو شقیں ہیں اور اس جیسی اور کئی دیگر جو شقیں ہیں، وہ یقیناً ہمارے پہلے سے ہی متنازع پولیس کے محکمے کو، پہلے سے ہی جن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار، رویوں، طرز عمل کے اوپر بہت سنجیدہ سوالات اٹھتے چلے آئے ہیں۔ اب تو ویڈیو کلپنگز موجود ہیں کہ جہاں وہ شبہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گولی مار رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے میں لوگوں کو گولی مار رہے ہیں، پولیس میں آپ دیکھیں بدقسمتی کے ساتھ کہیں وہ اغوا برائے تاوان والوں کے ساتھ، کہیں وہ گینگسٹرز کے ساتھ کہیں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ قانون لیگل پروٹیکشن اگر ان کو مل گئی تو وہ پاکستان کے عام شہری کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا خدشہ ہے۔ فیصل صاحب، کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ سینٹ میں ایکا کر لیں، کیونکہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اس قانون کو شکست دے دیں حکومت کو سینٹ کے اندر؟ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان کی کافی تعداد میں ووٹ ہیں سینٹ کے اندر، جہاں نون لیگ کی اکثریت نہیں ہے۔ کیا پوزیشن لے گی آپ کی جماعت؟ وہ کہ یہ اکتوبر میں سمجھ لیجئے کہ صدر پاکستان نے یہ آرڈیننس جاری کیا، اس سے پہلے بھی ہم ہائی ہینڈڈنس اور زیادتی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بتلاتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے کارکنان کو گرفتار نہیں، اغوا کیا جا رہا ہے، اور زیر حراست بھی ان کو بیان نہیں کیا جا رہا، وہ لاپتہ ہی ہیں۔ 45 پہلے تھے، آج بھی میں نے ایک فہرست جو وزراء صاحبان ہیں ان کی خدمت میں پیش کی ہے سندھ اسمبلی میں، کیونکہ ہفتے کی شب ہمارے 5 کارکنان کو پھر سادہ لباس میں ملبوس اہلکار لے گئے ہیں میرے حلقہ انتخاب سے، اور کسی کو نہیں علم کہ وہ پولیس ہے، وہ کوئی اور محکمہ ہے، کوئی خفیہ ایجنسی ہے، کچھ نہیں پتا۔ اور ہمارے بہت سارے لاپتہ کارکنان کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تشدد زدہ لاشیں دیکھی، ہم نے ماورائے عدالت ہلاکتیں دیکھی ہیں۔ تو یہ قانون نہیں تھا تو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اس طرح کی لاقانونیت کر رہے تھے، اور جب سے اکتوبر سے یہ قانون آیا ہے تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس لیے ایم کیو ایم کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں، بابر غوری صاحب، انہوں نے اپوزیشن کی دیگر تمام جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے، اور یقیناً اپوزیشن کی دیگر جماعتیں وہاں پر متحرک ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک مشترکہ حکمت عملی بن چکی ہے، جس کے تحت سینٹ سے تو میں یہ بڑے اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل منظور نہیں ہو سکے گا، اسے شکست ہوگی۔ شہلا رضا صاحبہ، آپ کی جماعت جو ہے اسے بڑا سٹرونگلی اپوز کر رہی ہے، آپ کی پوزیشن سینٹ میں کیا ہوگی اور آپ کے تحفظات کی بنیاد کیا ہے؟
شکریہ ندیم. دیکھیں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے وقت ان ممالک میں ہے شمار اس کا جہاں پہ بدترین دہشت گردی ہے, تنصیبات سے لے کر انسان اور انسان سے لے کر ان کے بلڈنگز اور کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے قوانین بنائے جائیں اور حکام کا چیک اینڈ بیلنس ہی جس سے نہ ہو سکے. دیکھیں جب ہم کوئی قانون بناتے ہیں تو ہم اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس میں ہیومن رائٹس کی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں درج ہیں ان کی وائلیشن ہونی چاہیے, اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں انٹرنیشنل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے, ان کی سے بھی ان کی بھی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کانٹریکٹ جو ہے آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کے بھی ہم سگنیٹری ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے پتہ نہیں کس اجلت میں بنایا گیا ہے کہ اس کی شقیں جو ہیں وہ متصادم ہیں ان تینوں سے. مثلا ابھی میرے بھائی فیصل نے کہا کہ اس میں ایک یہ فورسز کو اختیار دیا گیا ہے کہ جن پہ انہیں شک ہو کہ یہ شخص جو ہے کوئی جرائم کر چکا ہے یا کر سکتا ہے, اسے انہیں گولی مار دینے کا حکم ہے. تو بھائی یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 9 سے متصادم ہے, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 2 سے متصادم ہے, اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کانٹریکٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ کے آرٹیکل 6 کلاز 1 سے بھی متصادم ہے. ساتھ ساتھ پھر جب ہم دوبارہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ وارنٹ کے بغیر گرفتاری, تو یہ بھی جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10 سے, انٹرنیشنل ڈیکلریشن کے آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 2 اور 9 سے, اور انٹرنیشنل کانٹریکٹ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے آرٹیکل 9 کے کلاز 1 سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ہم اس کو کیوں بار بار متصادم کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی ابھی خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ایم پی او موجود ہے. دیکھیں آپ نے ان کو اٹھا لیا 90 دن پہ, آپ نے کسی بھی شک کی بنیاد پہ. اب اگر 90 دن میں آپ رکھ رہے ہیں کسی کو, تو ہاتھی بھی اپنے آپ کو باہر یہ کہہ کے نکلے گا کہ میں چوہا ہوں. اچھا پھر اس کے لیے اسپیشل کورٹ بنا رہے ہیں آپ. اسپیشل کورٹ میں جو آپ نے کہا ہے کہ جن فورسز نے اٹھایا ہے وہی جج یا مجسٹریٹ اپوائنٹ کریں گے, وہاں پہ ڈیفینیشن نے لکھی کہ کہاں سے جج لیا جائے گا, جو آلریڈی وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں کورٹ میں یا وہ. اس کے علاوہ یہ کہ پورا جو ہیومن رائٹس ہے دوبارہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ 10 جو ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں, اور یہ کمپلینر کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈے, لیکن یہاں پہ جس کو پکڑا گیا ہے وہ خود جو ہے وہ لے کر آئے گا. آپ نے کافی وضاحت کر دی کنٹراڈکشنز کی لاء کے اندر. آج ایک شرجیل میمن کے حوالے سے سٹیٹمنٹ آئی کہ سندھ حکومت کو ایک گروپ نے دھمکی دی ہے, اور وہ گروپ کا نام بھی آگے, یہ جنگ اخبار میں بھی خبر ہے اور بھی کئی جگہوں پہ میں نے یہ خبر دیکھی. انہوں نے تو نام نہیں تھا لیا, لیکن نیچے جا کے اس تنظیم کا نام آ گیا کہ لشکر جھنگوی کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور ہم نے تنبیہ کی ہے سندھ حکومت کو کیسے کام مت کریں. آپ کی جماعت اور ایم کیو ایم بھی ماضی میں بھی اور حال میں بھی مطالبات کرتی ہے کہ کارروائی کی جائے, مضبوط کارروائی کی جائے ایسے تمام گروپس کے خلاف جو حکومت کو, اسٹیٹ کو, اس کے رٹ کو یا پاکستانی شہریوں کی جان کے در پہ ہوں. تو وہاں پھر کیا کیا جائے؟ یہ قوانین تو یقیناً ڈریکونین ہے, میں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کیونکہ یہ پاکستان میں ابیوز ماضی میں بھی ہوتا رہا, لیکن یہ گروپس بھی ایک ریالٹی ہیں جو لوگوں کی جان و مال کے پیچھے, ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ندیم اگر آپ دیکھیں تو ہمارا خاص طور پر سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہوں, جو کہ بڑی پارٹیز ہیں, ان کو مینڈیٹ جو ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہمارے کھلم کھلا ان دہشت گردوں کے خلاف ایک واضح ہم موقف رکھتے ہیں, اور ایک واحد یہ قلندر کی دھرتی ہے جہاں سے یہ آواز دونوں بڑی پارٹیز کی طرف سے آ رہی ہے کہ دہشت گردوں کا جو یار ہے وہ غدار ہے, چاہے بلاول بھٹو کہیں چاہے الطاف حسین صاحب کہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پولیس پہ اٹیکس بھی اسی لیے ہوئے ہیں, ان کے گھروں پہ ان کی جانیں بھی گئی ہیں کہ ہم پنپنے نہیں دے سکتے یہ کہہ کر دہشت گردوں کو کہ ہمارے اور آپ کے خیالات ایک سے ہیں. ہم دہشت گردوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آپ پہ بڑا ظلم ہے, پھر آپ کے قانون میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہاں پر ان گروپس کو سزائیں دے سکے. آپ کے قوانین میں خامیاں ہیں, وہاں عدالتوں سے سزائیں نہیں ہوئیں, تو آپ کو لیگل سسٹم تو مضبوط کرنا ہے. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا پی پی او کی, لیکن کیا کریں اس کے لیے بھی تو کچھ بتائیں نا.
جی بالکل اس کے لیے صحیح قانون سازی ہو سکتی ہے اور ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ طریقہ کر دیں کہ خصوصی عدالت سے اگر اس کو سزا ہو جائے تو بڑی سے بڑی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی شہریت بھی منسوخ کر دیں، اور دوسری بات یہ کہ اس اسپیشل کورٹ کے بعد وہ جو ہے وہ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا، اس کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جانا ہوگا، اور سپریم کورٹ میں پہلے ہی 25,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ میں، کب آئے اتنے عرصے تک وہ جیل میں رہے گا. تو یہ تو ظلم ہے. میں چاہتی ہوں کہ چند جو بڑے مجرم ہیں، چند جو بڑے مجرم ہیں، ایک منٹ ندیم صاحب ایک بات، چند جو بڑے مجرم ہیں، جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، ان کے تحفظ کے لیے آپ پوری قوم کو انڈر دا بلینکٹ نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں کر سکتے کہ اس قوانین کو ان پہ محیط کر دیں، اگر میں اردو میں کہوں. تو آپ پتہ نہیں کس کو بچانا چاہتے ہیں. سب سے بات کہی تھی کہ ایکسٹرا آرڈنری لا ہے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ماضی قریب میں بڑے بڑے جمہوری ممالک جو ہیں، سب سے بڑی جمہوریت انڈیا نے یہ قانون کیے، امریکہ نے قانون کیے، اور ہم قطعاً اس قانون پر ریجڈ نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی اور رائے ہے جس سے اس ٹیررزم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو اس کا کیا جائے، وہ اپنی رائے دے، انشاءاللہ رائے کا احترام ہوگا. ٹاڈا اس نے بنایا تھا امینڈمنٹ کے وقت پرائم منسٹر موجود ہوں گے. اگر ہم ٹاڈا اڈاپٹ کر لیں وہ قبول ہوگا، یا ہوم لینڈ سیکورٹی کے لاز امریکہ کے اڈاپٹ کر لیں وہ قبول ہوں گے. جو اس قوانین میں پروویژنز ہیں ان سے ان کے اپنے معاملات تھے. آپ کمپیئر کر لیں. امریکہ جیسے ملک میں آج 10-12 سال سے لوگ انڈر اریسٹ ہیں، کوئی ان کے پاس ہیومن رائٹس نہیں ہے، نہ ٹرائل ہوا ہے. ہم اس سیویرٹی کی بات نہیں کر رہے، اور یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو ابھی میری بہن نے اور بھائی نے بات کی. یہ بڑی ڈیلیکیٹ، پھر بھی ان کے لاز اتنے سخت ہیں. ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. اگر آپ یہ لیگل کور نہیں دیں گے تو پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، جو آپ کو لاشیں سڑکوں پر ملتی ہیں، جن کا بھی ذکر کیا کہ اس کو اٹھا لیا گیا، اس کا پتہ نہیں ہے، کورٹس مسنگ پرسنز کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ لاز ایک طرح سے ڈیٹرنس ہوتے ہیں ان ایکشنز کو. آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہیں کہ ٹیررزم کے شبے میں پکڑے گئے لوگوں میں سے کتنوں کو عدالتوں نے سزا دی؟ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی کو سزا ملی ہے پاکستان میں کسی عدالت میں. کسی کو بھی نہیں؟ کم از کم مجھے نالج نہیں ہے کسی بڑے ٹیررزم ایکٹ میں کوئی بندہ پکڑا گیا ہو اور سزا ملی. تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. خوف ہے جج، وکیل، گواہ سب کے اوپر. جی سب پہ خوف ہے. پولیس خوف زیادہ ہوتی ہے. ندیم ایک بات اور بھی ہے، نہیں آتے. یہ ایک بدقسمتی ہے. تو اس لیے ایسے لاز، میں نے پہلے کہا کہ یہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری لاز ہیں. یقیناً بہت سی ان کی شقیں متصادم ہوں گی ہیومن رائٹس کے ایشوز سے، ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور سب سے بڑی جس میں کلاز ہے کہ ایک سن سیٹ کلاز ہے، ایک عرصے کے بعد یہ قانون لاگو نہیں. فیصل صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم بھائی، یہ جو بات ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب کی کہ ڈیسپریٹ ٹائمز نیڈ ڈیسپریٹ میجرز، ضرورت اس بات کی ہے. آپ ٹاڈا لے لیں یا آپ امریکہ کے اور برطانیہ کے قوانین لے لیجئے، وہاں اور ہم میں جو فرق ہے، میں آپ کو بہت ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اینی ون کین کنٹیسٹ دیٹ. مجھے بہت سیریس ریزرویشنز ہیں اپنی پولیس کی کمپوزیشن کے اوپر. آپ کے ہاں 1 یونٹ بنا، پولیس ویسٹ پاکستان کی کلب ہو گئی. 1 یونٹ ٹوٹا، وہ صورتحال نہیں ہے. کراچی شہر میں سب سے کم تعداد ہے مقامی پولیس اہلکاروں کی جن کے ڈومیسائل اور پی آر سی بھی جو ہیں کراچی شہر کے ہوں. بدقسمتی کے ساتھ ہر صوبے میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بھی ہیں اور ہر طرح کے اپوائنٹمنٹ بھی ہیں. میرے صوبے میں بھی ہیں، اور ہمارے آئی جی صاحبان جو ہیں وہ خود کہتے رہتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ یہاں پولیس کے اوپر اعتراضات ہی نہیں، الزامات ہی نہیں، بلکہ پکڑے بھی جاتے رہے ہیں، وہ ڈکیتیوں سے لے کر کڈنیپنگ فار رینسم میں اور سارے کے سارے جرائم میں. میرا کہنا یہ ہے کہ اس پولیس کے پاس بجائے اس کے کہ ہم ان کی تطہیر، ان کی تربیت، ان کو وسائل فراہم کریں. مقصد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ججز اور گواہان ڈرتے ہیں. سندھ اسمبلی میں صوبائی حکومت لے کر آئی قانون، ہم حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے ہم نے بھرپور سپورٹ کی. وٹنس پروٹیکشن پروگرام کیجئے، آپ اپنے جتنے بھی گواہان ہیں ان کی حفاظت کا مناسب بندوبست کیجئے. پولیس کو فورنزک لیبس چاہیے، آپ کو پروسیکیوشن کو اس کے لیے سپورٹ کی کہ جناب پوری کی پوری آپ فنڈنگ لے جائیے اور آپ ایسے ادارے قائم کیجئے. آپ کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو اور مضبوط بنانا ہے تاکہ مقدمے اچھے بن سکیں، تاکہ سزائیں ہو سکیں، اس کے لیے ہم نے سپورٹ کی.
آپ کو پولیس کو نبرد آزما ہونے کے لیے بختر بند گاڑیاں چاہیے, بلٹ پروف ویسٹ چاہیے, اور جو سارے کے سارے گیجٹس چاہیے. ہم نے کہا جناب جتنا فنڈ لے جانا ہے آپ لے جائیے. یہاں تک کہ یہاں پیپرا رولز کے سے ہٹ کر بھی بیک جنبش قلم اربوں روپے کی خریداری کا آیا تو اس کو بھی توانہ کرہن ہم نے منظور کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس میں نیشنل اسمبلی میں ہم نے پیش کی, کسی نے سنا نہیں. 90 دن کے لیے آپ رکھ لیں, اور تشدد کے ذریعے اقبالی بیان کر رہے ہیں. جج کے سامنے کہے کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا تو بھی جج کہے کہ نہیں منظور ہے اور سزا ہے, یہ تمہارا اقبالی بیان منظور ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ایک نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنا دیجئے جو اس بات کو طے کر لے کہ آیا اس ملزم کے اوپر انسانیت سوز تشدد تو نہیں ہوا جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایسا اقبالی بیان کرنے کے. تو آپ اگر چیزیں کرنا چاہیں بجائے اس کے کہ یہ وہ روش ہے جو طالبان سے مذاکرات کے لیے اپنائی گئی ہے کہ وہاں پر بھی چیز ٹالی جا رہی ہے, طالبان ٹائم گین کر رہے ہیں, حکومت وقت جو ہے اس کو ضائع کر رہی ہے اور ٹال رہی ہے. اسی طریقے سے یہ قانون ہے, ان کو علم تھا کہ اتنا کانٹروورشل یہ قانون لا رہے ہیں, یہ سینٹ سے نہیں ہو پائے گا, اس کے اوپر آوازیں اٹھیں گی اور پھر یہ ہوگا کہ جناب ہم نے ایفرٹ تو کر لی تھی. جن 120 دن اور اس کے بعد جب صدر صاحب نے پروملگیٹ کیا ہے جو کچھ ہونا تھا, آپ مجھے بتا دیجئے کتنے دہشت گردوں کو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس میں آپ نے پکڑ کے رکھا اور کہا. میں سیاسی کارکنان کی فہرستیں دے سکتا ہوں کہ جنہیں پی پی او کے تحت پکڑا گیا اور خدشہ ہے کہ پھر پکڑے جائیں گے. اچھا شیلا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک عباسی صاحب نے جو بات کی وہ اس وقت سب سے بڑی بات اور امتحان ہمارا پاکستانی قوم کا اور لیگل جوڈیشل سسٹم کا وہی ہے کہ جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سزائیں دی جائیں. وہ ابھی تک نہیں دی جا سکیں, وہ عباسی صاحب کا کہنا ہے کسی کو بھی نہیں دی جا سکی. اس کے لیے کیا کریں؟ تجاویز بھی تو دیں نا, پھر ہم حکومت سے پوچھیں گے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں ابھی ایک وٹنس پروٹیکشن بل بھی آیا تھا, ہمیں بالکل قانون سازی کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ ایسے قوانین بنائیں کہ آپ اس میں لکھ دیں کہ اگر یہ کسی ایگزسٹنگ آرٹیکل سے یا لا سے جو ہے متصادم ہوگا تو پھر جو ہے اس کو نہیں مانا جائے گا, اس کو مانا جائے گا. اسپیشل کورٹ میں عام آدمی کا ایکسس نہیں ہوگا. اچھا یہ جو جج اپوائنٹمنٹ ہے یہ صوبائی گورنمنٹ نہیں کرے گی, اسے فیڈرل سے اپوائنٹ کیا جائے گا. پھر آپ یہ بھی کہیں کہ اگر جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے کسی ٹیلی فون ریکارڈ سے, اس کے کسی بھی میسج سے کچھ یہ شبہ پایا گیا کہ اس کا فلاں جاننے والا یا اس کے گھر والے بھی, آپ کو شک ہوا, اگر شک کی بنیاد پہ آپ ان سب کو بھی 90 دن کے لیے پکڑ سکتے ہیں, اور 90 دن میں اگر بات پوری نہیں ہوئی تو آپ اور کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے تو آپ پوری دنیا میں آپ جہاں بات جن جن جگہوں کی کر رہے ہیں وہاں اس طرح ملٹی ڈائمینشنل قسم کے مسائل نہیں تھے. اس سے تو آپ پھر انٹرنیشنلی بھی آپ کنڈیم ہوں گے. آپ جس طرح ایک طرف جو ہے آپ ہزاروں آدمیوں کے قاتلوں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھ رہی کہ چند لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے, چند دہشت گردوں کے لیے. میں بات کی دوبارہ تائید کروں گا, یہ مسنز کے اوپر ہم پروگرام کر رہے تھے تو ایک بڑے شخص سے ہم ملے جس کا بیٹا بھی مسنگ تھا, تو اس سے ہم نے پوچھا کہ وہ تھا کیا. بہت سے لوگوں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ ماضی میں کسی تنظیم کے ساتھ جڑے رہے یا کہیں اٹھے بیٹھے ایسے لوگوں کے ساتھ, اس وجہ سے وہ لوگ غائب ہوئے. تو اس بڑے شخص نے ہمیں بتایا کہ اس کا بیٹا ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا. یہ میں نے خود اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ وہ پرنٹنگ کے لیے اس کے پاس جو بھی مٹیریل آیا اس کے لیے لوگوں نے کال اس کو کی, اس نے اس کا ریٹرن کال کی یا اس کے ساتھ بات ہوئی وہ اشتہارات چھپوانے کے لیے. جب وہ دہشت گرد جو کہیں سوسائڈ اٹیک میں انوالو تھے اس انسیڈنٹ میں, ان کو پکڑا گیا, ان کے فون ریکارڈز کی ڈیٹیلز لی گئیں, تو اس میں اس بچے کا بھی نمبر شامل تھا, اس کو بھی اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد میں پتہ نہیں چلا. یہ چیزیں ہوں گی جو آپ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. کہیں سے فون کال بھی پکڑی گئی تو پوچھے بغیر وہ غائب ہو جائے گا. بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو عباسی صاحب سے پیس ٹاک کے اوپر بھی بات کریں گے. طالبان شورا بھی آج مل رہی تھی, کیا ہوگا اس کے اوپر, کتنے بندے ہم چھوڑیں گے اور ہمارے جو سویلین ان کے قبضے میں ہیں وہ کب چھوٹیں گے. ایک بریک لے لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. شائف خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ان کی طرف آنے سے پہلے ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز قانون دان. ان سے پوچھتے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس حکومت کہتی ہے کہ ضرورت ہے بہت, کیونکہ حالات پاکستان میں اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کو, وہ لوگ جو جرائم میں, سنگین جرائم میں یا ٹیررزم میں ملوث ہیں, سزائیں نہیں ہو پاتی. کیا کہنا ہے آپ کا, ایسے حالات میں ایسے قانون کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی؟
میں آپ سے یہ پہلے کہنا چاہوں گا کہ مجھے جو متن سے ابھی تعلق نہیں ہے، جو بات میں کہنے لگا ہوں اس آرڈیننس کے یا اس بل کے، میں پہلے تو اس کے عنوان سے اختلاف کرتا ہوں کہ جس میں یہ کہا تحفظ پاکستان کا قانون. پاکستان کا تحفظ کوئی قانون نہیں کر سکتا. پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں اس کے 18 کروڑ عوام، اس کے وہ ادارے جس کو دفاعی ادارے کہتے ہیں، اس کے سول ادارے جو اس معاملے میں دفاع کے معاملے میں سوچ بچار کرتے ہیں. گویا کہ پوری کی پوری قوم اس کی دفاع ہوتی ہے. اس کا میں عنوان تبدیل کرنا چاہوں گا اور آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا عنوان ہونا چاہیے پروٹیکشن آف سٹیزن، پاکستان سٹیزنز پروٹیکشن ایکٹ. پاکستان سٹیزنز پروٹیکشن ایکٹ یہ قانون بنایا گیا ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے. ملک کی حفاظت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. شہریوں کی حفاظت کے لیے قانون بنایا گیا ہے، اور اگر یہ قانون اس وقت سے بجائے پہلے بن جاتا تو بہت سے قیمتی جانیں شاید اب تک بچ چکی ہوتی. اور یہ جو ایک اور مسئلہ پیدا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا اور موت ماورائے عدالت ماورائے قانون جو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے پولیس انکاؤنٹر میں، شاید یہ واقعات بھی نہ ہوتے اگر یہ قانون پہلے آ چکا ہوتا. تو آپ ایس ایم ظفر صاحب اس قانون کو آپ حمایت کرتے ہیں؟ اس کے ٹائٹل کی تبدیلی کے ساتھ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جی میں عرض کرنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ قانون جب آیا ہے تو میں اسے کہوں گا دیر آیت درست آیت. چلیے اب آ گیا ہے، بہت صحیح ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون کی میں نے تمام شکلیں دیکھی ہیں. اس میں سوائے اس کے کہ 2 معاملات پر میرے ترمیم کے تحفظات ہیں کہ اسے ترمیم کیا جائے، باقی ساری کی ساری آرڈیننس مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور بلکہ میں حیران ہوں کہ اتنی پرزور مخالفت کیوں کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے. اگر یہ اپوزیشن فار اپوزیشن سے ایک نہیں ہے تو انہیں صرف ترمیم کی بات کرنی وہ چاہیے. 2 نکات کون سے؟ ایک نقطہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دیکھنے پر ہی گولی مار دی جائے. اگر محسوس ہو، کسی کو یہ پتہ لگے، یہ اندازہ ہو پولیس افسر کو کہ وہ جس کو اختیار دیا گیا اس سلسلے میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی جگہ کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے یا کارروائی کر رہا ہے، دہشت گرد ہے، یہ بھی کسی کارروائی میں ملوث ہونے کی کوشش کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے اس نے پہنی ہوئی ہے خودکش کی جیکٹ. اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ نہیں رکتا، تو موقع پر ہی گولی چلا دینا شاید جائز قرار دیا گیا ہے. اس کی قسم کے واقعات کے لیے ہے. لیکن چونکہ اس کا اطلاق سارے پاکستان پہ کیا گیا ہے تو اس کو پاکستان کے اوپر سارے پہ اطلاق نہیں کرنا چاہیے. ان علاقوں پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے جس کو دہشت زدہ کہہ دیا جائے، کہ جہاں دہشت گردی کے واقعات اس انداز میں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کارروائی پر زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کے اختیارات وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسرا نقطہ کون سا؟ سر یہ نارتھ اپنے نردن ایریاز ہیں، آپ کے شاید بلوچستان کے کچھ علاقے ہو سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو کراچی بھی ہو سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑے، ابھی تو نہیں ہے، وہ جیسے جیسے ضرورت پڑے نوٹیفیکیشن سے وہ علاقے محدود کیے جا سکتے ہیں، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہو جائے گا. اس قانون میں کوئی دقت نہیں. دوسرا مجھے تحفظ یہ ہے کہ کورٹ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایس ایم ظفر صاحب کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ آپ لائن کنیکٹ کریے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے ایس ایم ظفر صاحب، دوبارہ آپ کو لائن کنیکٹ کرتے ہیں. شاہد خاقان بھائی صاحب، میں اتنے عرصے میں آپ سے یہ پوچھ لوں، انہوں نے ایک بات تو کہی کہ قانون باقی ٹھیک ہے، 2 نقطوں پہ اعتراض ہے. ایک اس میں یہ کہا تھا انہوں نے کہ شبے کی بنیاد کے اوپر جو کسی کو گولی مار دینے کی پروویژن رکھی ہے. ابھی ایاز گل صاحب نے ایک سوال بھیجا اور بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ سب سے زیادہ جو شورش زدہ علاقہ ہے وہ تو آپ کے فاٹا ایریاز ہیں جہاں ایف سی آر لاگو ہوتا ہے، پاکستانی قوانین کا وہاں اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہ ایکٹ بن بھی جائے، پارلیمنٹ سے پاس بھی ہو جائے، پھر بھی اس کا اطلاق فاٹا پہ نہیں ہوگا. دیکھیں، جب فیڈرل فورسز آرمی ہو یا کوئی اور فیڈرل فورس ہو وہ آپریٹ کر رہی ہو اس علاقے میں، تو پھر کورٹ کاگنیسنس لے سکتے ہیں. یہ ماضی میں ہوا ہے.
اس لیے سر ابھی پشاور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا جی اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دائرہ کار سے انہوں نے وہ آئین کا متعلقہ آرٹیکل کا بھی حوالہ دیا ہے، اس کے دائرہ کار میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان فاٹا ایریاز کے اوپر کسی بھی کیس کو سن سکیں. تو اس ترمیم کو جو آئین کے اندر پروویژن ہے پرہیپس آرٹیکل 247 کی وہ شاید اس کو تبدیل کی کرمنل کیسز کی بات کر تو آپ کو تو وہ گنجائش ہی نہیں ہے آپ کی جہاں پر آرم فورسز آپریٹ کر رہی ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوں، ان کو ایسے لیگل کور کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نہیں ہے تو فاٹا میں کیا کریں گے؟ جن جگہوں پر ہے تو وہاں ایف سی آر آلریڈی موجود ہے. تو ایف سی آر تو پھر وہ تو ایف سی آر ہوا نا، پھر تو آپ کو یہ قانون ہی نہیں چاہیے. میں تو نہیں قانون دیکھیں، قانون صرف آپ کی ٹیررزم محدود نہیں ہے فاٹا ایریا تک. ٹیررزم آج پورے پاکستان میں ایک ریئلٹی بن چکا ہے. لیکن پہلے آپ کا دارالحکومت آج سے ایک ہفتہ پہلے یہاں پر کیا ہوا، اس لیے میری گزارش یہ ہے چودھری نثار نے ابھی بھی کہا کہ موسٹ پروٹیکٹڈ ہے اسلام آباد، اس پہ کوئی خطرہ نہیں، ابھی ان کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے. جی یقیناً پروٹیکشن دی جاتی ہے لیکن 100% پروٹیکشن دنیا میں کوئی شخص گارنٹی نہیں کر سکتا. شہلا آپ کیا کہہ رہی ہوتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی شہلا بی بی، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ظفر صاحب اپنی بات پوری کر لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ظفر صاحب سے بات سن لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ظفر صاحب. سر میں نے آپ سے بتایا کہ مجھے 2 تحفظات تھیں، ایک تو میں نے ذکر کر دیا شاید. جی ایک پورا ہو گیا جی، شعبے والی بات وہ آپ نے بتا دی. علاقے اب آپ کو صاف آ رہی ہے؟ جی آپ آواز آ رہی ہے. دوسرا نقطہ بیان کر دیجیے آپ. ہاں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کورٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ کورٹ بنائے جائیں گے، اس کے لیے اسپیشل کورٹس. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کون بنائے گا. کچھ شک پڑ رہا ہے لوگوں کو، شاید اس سے مراد یہ کہ ایگزیکٹو خود وہ کورٹس کو اسٹیبلش کرے گی، جبکہ جو مروجہ طریقہ ہے کہ ایسی کورٹوں کو جوڈیشری کے ذریعے سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اس کو اگر واضح کر دیا جائے بائی این ایکسپلینیشن تو کہیں زیادہ مناسب ہوگا. اگرچہ میری تشریح تو یہ ہے کہ کورٹ سے مراد وہی ہوتی ہے کہ جسے جوڈیشری کے ذریعے تعینات کیا جائے. اچھا یہ بڑی آپ نے واضح بات کر دی کہ ایک یہ شعبے والی کلاز کو تبدیل کر دیا جائے اور دوسرا کورٹس کا جو قیام ہے وہ جوڈیشری کرے، ایگزیکٹو اپنے دائرہ کار میں مت لے. اس کو کلیریفائی کر دیں تو آپ کو یہ قابل قبول ہے. اب میں ایک آخری بات کر دوں جی کہ میں نے آرڈیننس کو پڑھ کے دیکھا، اس نے انویسٹیگیشن کو انٹرفیئر کیا ہے، آئین کو کہیں بھی اس نے مداخلت نہیں کی. آئین کے متعلق اس نے یہ صاف واضح کیا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوگا، صرف انویسٹیگیشن اس قانون کے مطابق کی جائے گی. انویسٹیگیشن کے لیے صرف ایک ہی تحفظ ہے آئین میں کہ ملزم کو جب گرفتار کیا جائے تو فوراً ہی کسی عدالت میں پیش کر دیا جائے. اس کا ذکر بھی آرڈیننس میں کر دیا گیا ہے اور آرڈیننس کے متعلق کہہ بھی دیا گیا ہے کہ اس کو 2 سال کے لیے ہوگا. آپ اس وقت اسٹیٹ آف وار میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہے. آپ کو اس قانون کی بڑی سخت ضرورت ہے. بڑی قیمتی ضائع ہو چکی ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے یہ قانون بننا ضروری ہے. ایس ایم ظفر صاحب آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، لیکن اگر یہی اطلاق قانون کا آپ کے اوپر کر دیا جائے تو آپ کے لیے اس میں پروٹیکشن کہاں ہے قانون کے اندر؟ سر میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے بھی سخت قوانین ان ملکوں نے جن کو بڑا جمہوری اور آئینی ہم قرار دیتے ہیں، انہوں نے اس سے کم خطرے کے باوجود نافذ کر دیے ہیں. آپ پیٹریوٹ ایکٹ پڑھ کر دیکھیں، درست ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. 9/11 کے فوراً بعد انہوں نے کر دیا تھا. آپ ہوم ریگولیشنز UK کی بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے. آپ اس کی دیکھ لیجئے ہندوستان کی جو انہوں نے میزوز وغیرہ کو ڈیل کرنے کے لیے قانون بنائے ہیں، جو بدقسمتی سے کشمیر کو بھی ڈیل کرنے کے لیے بنائے ہیں. اتنا ڈریکونین ہے کہ آپ کا یہ قانون اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچتا، اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے. درست ہے. لوگ اپنی سیکیورٹی کو پہلے پریزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئین کی ضروریات کی جانب نظر کرتے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. شہلا بھی آپ کی طرف. ایس ایم ظفر صاحب نے بڑے وقت کے انداز میں اپنا تجزیہ دے دیا کہ سوائے 2 نکات کے باقی وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، 2 نکات حکومت ٹھیک کر لے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان سے میں پوچھنا چاہتی تھی، آپ نے ان کو خداحافظ کر دیا کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ جج کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں دی گئی، انہوں نے کہا اور اس کا اختیار فیڈرل کو دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شہریت کو، پاکستانی شہریت کو بھی ختم کر سکتے ہیں، جو بیسک جو ہے ہیومن رائٹس اس کے خلاف ہے. اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ نہیں جی وہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، ایسے حالات ہیں، تو کیا یہ آرٹیکل 10 جو ہے اگر میں آپ کہیں تو اس کو پڑھ دوں اس کی وائلیشن نہیں ہے؟ تو اگر آپ اپنے ہی آئین کی وائلیشن کر کے کشمیر کی جو وضاحت کر رہے ہیں. شہلا بی بی
انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے دوران کے لیے آرڈیننس کی اسپیشل پروویژن لاگو ہوگی، ٹرائل کے لیے آئینی طریقہ کار ہی اپنایا جائے گا، وہاں ہی اس کو کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی اگر کوئی ایگزسٹنگ شق متصادم ہوگی تو آرڈیننس کی شق پہ عمل کیا جائے گا. یہ میں آپ سے پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں، اور کسی کو اس اسپیشل کورٹ میں جا کے سننے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر کشمیر کے لیے انڈیا نے بنایا تو کشمیر میں اس نے کیا نتائج حاصل کیے؟ آپ کی ملٹی ڈائمینشنل وار ہے، آپ کی سیاسی روایات اتنی مضبوط نہیں ہے کہ لوگ اس کو انتقام کے لیے نہ استعمال کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1990 میں بھی اس قسم کے جو ہے نا وہ باتیں کی جا رہی تھیں، اور پھر مجھ جیسی معصوم خاتون اس وقت جو اسٹوڈنٹ تھی وہ اٹھا لی گئی تھی اور پھر مل نہیں رہی تھی. اس وقت تو یہ مسئلہ تھا کہ میرے والد صاحب نے جو ہے رات کے 12 بجے کے قریب جو ہے وہ ٹیلی گرام کیا تھا چیف جسٹس کی عدالت کو، اور پھر جو ہے وہ حب سے بھیجا کا لگا تھا. اور پھر اس وقت بھی جبکہ یہ آرڈیننس نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے ہاں شور مچتا رہا تھا، اس پہ ڈیسیشن نہیں آیا تھا. پھر 99 میں بھی جو ہے نواز شریف صاحب اس طرح کا ایک قانون لائے تھے، لیکن مشرف صاحب نے اس کو آنے نہیں دیا. تو دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ قانون مخالفین کو جو ہے نا بالکل کچلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. فیصل صاحب ایس ایم ظفر صاحب کو زیادہ تحفظات نہیں ہیں، وہ تو 2-3 نقطوں کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت تھی اس کی، اچھا ہوا ہے اب آ گیا. تو بہت محترم ہے ایس ایم ظفر صاحب، لیکن وہ اقبال آئی بلیو کہا تھا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ نہ کرے کہ جو خدشات میرے شیلہ صاحبہ کے اور دیگر دوستوں کے اذہان میں ہیں، ان کی وجوہات ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ بیک گراؤنڈ کسی اور پاکستانی کا بھی ہو. ہم نے ماورائے عدالت ہلاکتیں دیکھی ہیں، آج بھی ڈیتھ اسکواڈز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہم فیس کر رہے ہیں. آج بھی ہم لاپتہ سیاسی کارکنان کے مقدمات، ہم اس کی فریادیں اسمبلیوں میں اور ہر جگہ بلند کر رہے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فیصل صاحب آپ نے، میں دوبارہ آپ کا جملہ سننا چاہوں گا، آپ نے کہا ڈیتھ اسکواڈ قانون نافذ کرنے والے اداروں کیا فیس کر رہے ہیں؟ جب پولیس رینجرز کی جانب سے عدالتوں میں یہ بیان دیا جائے کہ جناب ہم نے نہیں کیا تھا مارنے والے کو گرفتار، لیکن جو مرا ہے، جو ہمارا لاپتہ کارکن تھا، اس کی فیملی، اہل محلہ سب دیکھیں کہ اسے لے کر قانون نافذ کرنے والے ادارے گئے تھے. سرکاری گاڑیوں میں سرکاری اسلحہ، سرکاری اہلکار تھے، لیکن مانے کوئی بھی نہیں. تو آپ مجھے اس کی تعریف بتلا دیجئے کہ میں اس کو کیا کہوں کہ وہ دوران حراست بھی ہلاکت نہیں ہے، وہ ماورائے عدالت ہلاکت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں اون تو کرتے تھے قانون نافذ کرنے والے ادارے. کیا ہاں ہم نے پکڑا ہے، وہ جعلی پولیس مقابلہ بھی نہیں ہے، وہ تو خالصتاً ڈیتھ اسکواڈ کی شکل ہے. تو یہ تو وہ خدشات ہیں، ان کی بنیاد ہے. شاید بہت سارے لوگوں کو سکون میں بیٹھ کر یہ لگ رہا ہو کہ جناب یہ بے بنیاد بات ہے، اور دیکھیے ہم کہاں ہیں. بلا شبہ آپ نے صحیح کہا، وہاں ایف سی آر ہے، جنہوں نے 60,000 لوگ مار دیے ہیں، ان کے آپ لوگ چھوڑے جا رہے ہیں، ان سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں. وہ تو اپنے لوگوں کو جیلوں سے بھی نکال کر لے جاتے ہیں. ان کے تو کرتا دھرتا لوگوں کو ایم پی او میں بند کیا، اور اس کے بعد 30,000 روپے ماہانہ ایک صوبائی حکومت بھی دیتی رہی کہ جناب یہ ڈسٹربنس الاؤنس ہے آپ کا. اور جس غریب نے کبھی چڑیا بھی نہیں ماری، لیکن وہ کسی بھی شعبے کی بنیاد کے اوپر اس کو اگر اس طرح سے حراست میں لے لیا جائے، اتنا انسانیت سوز تشدد ہے. یہ تو وہ ہیں جو 90 دن تک رکھیں گے، 9 گھنٹے بھی نہیں. جس دولہ کو رکھا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بیلنسنگ ایکٹ اسٹیٹ کا حکومت کر سکتی ہے کہ آپ اس قانون کے اندر وہ چیزیں جن کے اوپر بہت زیادہ ابیوز کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، وہاں کچھ چیکس انٹروڈیوس کروا دیں. مڈل گراؤنڈ تو یہی ہوگی. جی بالکل، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اوپن ہیں کسی بھی سجیشن میں، کوئی سجیشن دے. ابھی ایس ایم ظفر صاحب نے 2 سجیشن دی ہیں، یقیناً میں ان کو معقول سمجھتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی یہ اگر سینٹ میں لائی جائیں گی تو غور کیا جائے گا. میں فیصل صاحب نے جو فرمایا، گزارش یہ کروں گا کہ ایسے ہی واقعات سے ایسے قوانین بچاؤ. یہ ایک بڑی پیراڈاکس ہے کہ آپ کو ایسے قوانین، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹس جو لا انفورسنگ ایجنسیز انٹیلیجنس والے کرتے ہیں، وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہیں. جب ان کے پاس ایسا قانون ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ
ایکسٹرا جوڈیشل دیکھیں ابھی ہم اسے کہتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں ندیم میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کسی کو اٹھا سکیں. میں بالکل اس کو کنڈون نہیں کرتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر فیصل صاحب نے کر دیا. میں بھی اسی کا ذکر کروں گا کہ جو آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکشنز ملتے ہیں جو کہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے وہ جاری ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, ان سے شاید آپ کو وقتی طور پر مشرف نے ٹیک اوور کیا تو آپ کی جماعت کو بھی جن چیزوں سے بھگتنا پڑا. اگر ایسے قوانین مضبوط ہوتے, اس میں ابیوز کی گنجائش نہ ہوتی, تو آپ میں سے کوئی ایک ساتھی بھی جو تھا نا اس کو مارنا پڑ رہی ہوتی. خواجہ سعد کو جب غصہ نکلا ہے یا کسی اور کا نکلا ہے, شاید اس کی ریزن وہ بیک گراؤنڈ ہوگی, وہ جو 12 اکتوبر 1999 کوئی قطن ایسی دیکھیں یہ سب کے ساتھ گزرا ہے, کوئی نئی بات. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ قوانین نہ بھی ہوں تو یہ کام ہوتے ہیں. تو آپ اس ابیوز کو روکنے کی کوشش کریں. اس ابیوز کو شاید اس سے لیکن کھلی چھٹی تو نہیں دیں گے نا ہو جائے جب لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہاتھ میں آپ کوئی ان پر قانون لگا دیں کہ بھئی آپ انٹروگیشن کر سکتے ہیں ایک لیگل طریقے سے اس ایکٹ کے تحت, کیونکہ جب بھی کوئی آدمی اریسٹ ہوگا بات ریکارڈ پر آ جائے گی. لیکن یو آر اوپن ٹو سجیشن, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مڈل گراؤنڈ. ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی سجیشنز لائیں جس سے ان حالات کا بھی مقابلہ کیا جا سکے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان سے بھی بچا جا سکے. اچھا لاسٹ فیو منٹس ہیں, ایک سوال ضرور اور آپ سے پوچھ لوں. فوج اور آپ یہ بندے چھوڑنے کے معاملے کے اوپر چودھری نثار کا بیان تو آ گیا ہے, اور یہ جو ابھی ریسنٹ بیان بازی ہوئی اس میں کوئی بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہے, کیا سچویشن کیا ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی ایشو ہے. دیکھیں اس علاقے میں زیادہ تر جو لوگ, کیونکہ وہاں فوج ہی آپریٹ کر رہی ہے یا ایف سی آپریٹ کر رہی ہے, جو لوگ بھی گرفتار ہوئے یا فوج نے گرفتار کیے یا ایف سی نے گرفتار کیے انہی کی حراست میں رہے. اگر وہ چھٹ رہے ہیں تو اسی حراست سے چھٹ رہے ہیں. آپ کی فوج کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. ایک مصنوعی کشیدگی پیدا کی جا رہی ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے میڈیا میں بہت سی باتیں ہوئی, باتوں کو اچھالا گیا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی گئی. آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ڈیفنس منسٹر کا پورٹ فولیو چینج کیا جائے, جو انہیں ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا وہ کسی اور منسٹر کو دے دیا جائے. دیکھیں یہ پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہے, کسی کو بھی چارج دے سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج اور سویلین گورنمنٹ میں آج کوئی کشیدگی ہے. لیکن دیٹ از اے پاسبلٹی کہ ڈیفنس منسٹر کا پورٹ فولیو چینج ہونے جا رہا ہے. دیکھیں پاسبلٹی کسی کا بھی چینج ہو سکتا ہے, یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے ہمیشہ, کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسی بات سنی. شیلا بی بی آپ کہنا کچھ آ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں جلدی میں احتجاج کرنا بھول گئی احسن ظفر صاحب کی اس بات کا کہ انہوں نے کہا کہ کراچی میں اس کو کچھ جگہوں پہ لگایا جا سکتا ہے. جناب کراچی میں جو شک کی بنیاد پہ 2 گولیاں سے 2 لوگ مارے گئے, رینجرز نے جنہیں مارا, ایک معصوم ٹیکسی ڈرائیور تھا اور ایک کچھ اور تھا, تو کیا وہی کے ساتھ آپ بھیجیں گے کسی کو کہ شک کی بنیاد پہ جس پہ شک کو اسے مار دیا جائے؟ اس کا کیا ہوگا؟ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ والی باتیں اگر نہ کی جائیں, اور پنجاب میں جو صدرن پنجاب کے لوگ ہیں وہاں کے لیے اگر یہ کر دیں جہاں پہ بیس کیمپ ہے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو یہ والی باتیں نہ کیا کریں بیٹھ کے اس طرح کے کہ ہمیں تکلیف ہو اور پھر ہم بولیں. تو یہ صرف اپنے مخالفین کو کچلنے کے جو خواب ہیں اس سے نکلنا ہوگا. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو اس میں شک ہے کہ اسپیشل کورٹ جو ہے وہ ان کی شہریت ختم کر دے گی, تو کیا انہیں وہاں بھیج دیں گے جن سے ان کے خیالات ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہ مارو, اس طرف بھیج دیں گے ان کی شہریت ختم کر کے جہاں پاکستان کے قوانین نہیں چلتے؟ فیصل صاحب آپ سے بھی کلوزنگ ریمارکس لے لوں. بندے چھوڑنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ایک ہمارے سامنے ایشو ہے, کیونکہ پاکستان خطرے میں بھی ہے, پاکستان پیس بھی چاہتا ہے, لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے قانون کا مذاق ہی بن جائے. ایک طرف تو دھماکے ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ تحفے کے طور پر بندے چھوڑ رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے 2 دفعہ اس کا حوالہ دیا, اس کو تجویز بھی آنی چاہیے کہ کیا اسٹیٹ کرے. کیا جو شیلا صاحبہ نے کہا ہے کراچی کے حوالے سے, میں پہلے بھی میں نے اس کا انڈائریکٹلی ذکر کیا تھا, لیکن بہت ہی افسوسناک تھا یہ والا جو ریمارک تھا. اور کراچی میں تو ہم بھگت رہے ہیں, ہم تو سہ رہے ہیں یہ والی بات پہلے سے, تو خدا را کوئی نہ سوچے اس طرف. جہاں تک یہ کہ جناب بندے چھوڑ رہے ہیں اس کے, آپ یہی تو ہمارا کہنا تھا کہ حکومت کن شرائط کے اوپر مذاکرات میں جا رہی ہے اور آپ کا تھریش ہولڈ کیا ہے, آپ کہاں تک جھکیے گا, کہاں تک آگے جائیے گا. جو بندے چھوڑ رہے ہیں ان کا پروفائل کیا ہے, جو بندے چھوڑ رہے ہیں ان کے بعد آپ چاہتے کیا ہیں. حکومت کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مذاکرات کار کمیٹی ہے یہ شورش زدہ علاقوں میں, پہلے بھی آپ کے بیان میں, آپ کے پروگرام میں بیان کر چکا ہوں ندیم بھائی, کہ شورش زدہ علاقوں سے مراد کیا ہے؟ آپ کی صرف فاٹا ہے,
بھائی ہم کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور کا یہ المیہ ہے، ایک ایک شہر کا المیہ ہے، کیونکہ آپ صرف اس کی بات کر رہے ہیں جو پہاڑ پہ جا کر بیٹھ گیا جہاں آپ کی رٹ نہیں ہے آپ، لیکن اس کی بات تو کیجئے جو ان کو پیسے فراہم کر رہا ہے، جو ان کو نظریاتی تربیت فراہم کر رہا ہے، جو ان کو یہاں اپنے گھروں میں رکھتا ہے، جو ان کے لیے سیاسی بنیادوں کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں، ان کو کچلنے کے لیے تو آپ کی کوئی ایفرٹ ہے نہیں. تو یہ صرف بندے چھوڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. طالبان وقت گین کر رہے ہیں اور حکومت محض اور محض وقت ضائع کر رہی ہے. عباس صاحب، طالبان سے بات چیت ان کا خیال ہے کہ آپ انہیں ٹائم دے رہے ہیں اور ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی؟ میرا تو خیال یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بات چیت کی حمایت کی تھی. اگر اس سے متنفر ہو گئے ہیں تو بیان فرما دیں، حکومت اس پر غور کر لے گی کہ پولیٹیکل سپورٹ اب نہیں ہے ٹاکس کے لیے تو ہٹ جائے. دو جماعتیں تو دے رہی ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے کہ ابھی تک پارٹی لیڈرشپ تمام جماعتوں کی اس بات پر قائم ہے کہ ٹاکس کو آگے بڑھایا جائے. اور یہ ٹاکس ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے یا ایک ایکشن کا عمل نہیں ہے. تو یقیناً یہ آگے چلے گا. سے شروع ہونے سے پہلے کنڈیشنز بنائی جا لیتی ہیں کہ کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے. لیکن تو ٹھیک ہے، جس پارٹی کو بھی تکلیف ہے وہ گزارش کر دیں کہ ٹاک سے نکل جائیں. حکومت نہیں، ہمارے لوگ انہوں نے اغوا کیے ہوئے نا، آپ کے تو پتہ ہے ان کے سائے میں، آپ کو کیا تکلیف درست ہوگی؟ نہیں ہے عباسی صاحب. آپ کے لوگ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے دعوتیں اڑا رہے ہیں، ہمارے لوگ ان کی تحویل میں جی 800 پاکستانی. پیپلز پارٹی دونوں نے حمایت کی ہے ٹاکس کی. ہم نے بالکل اجازت دی ہے، لیکن ہم سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. اسی پولیٹیکل بنیاد پر یہ ٹاکس ہیں اور یہی مورل اتھارٹی ہے ان پولیٹیکل ٹاکس کی کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق تضاد پایا جاتا ہے وزیر داخلہ کے بیان میں. میرے پاس آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو شہلا بی بی جو ابھی ان کی لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے، اسی سے آپ دونوں جماعتوں سے درخواست کروں گا کہ کل صبح سینٹ کے اجلاس میں آپ کاؤنٹر پرپوزل جو اے پی سی کی قرارداد کا بار بار جواز بنایا جاتا ہے، آپ دونوں جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں وہاں پہ اپنی آلٹرنیٹ جو بھی پوزیشن ہے وہ واضح کر دیں. میرے خیال میں پاکستانی میڈیا پاکستانی قوم کے سامنے آ جائے گی کہ اب آپ اور ٹاکس نہیں چاہتے. عباسی صاحب کا یہی مطالبہ ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ دونوں جماعتوں کی پوزیشن واضح ہو جائے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب، شہلا رضا صاحب اور فیصل سبزواری صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.